बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप लोगों की फरमाइश पे बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट में कहा कि जो एक वीडियो मैंने बनाई थी हरीम शाह के हवाले से और जो थप्पड़ मारा था अब्दुल कवी को, और उससे पहले क्या हुआ, इस दौरान में क्या हुआ, इस बारे में बहुत से आपके सवालात थे जिनका जवाब लेने के लिए आज मैंने हरीम शाह को अपने प्रोग्राम में बुलाया है और हरीम से बहुत सी अंदर की बातें हम करेंगे। वो तमाम वाक़या आप बहुत टीवी चैनल्स पे, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर सुन चुके हैं कि हुआ क्या। मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में, जो कि आपको भी लिंक में नजर भी आ जाएगी, उसमें आपको बताया कि अब्दुल कवी ने क्या कहा कि मैं क्यों आया था, एक प्रोग्राम था, प्रोग्राम के बाद मैंने वापस चले जाना था और इसी दौरान ये वीडियो जो है बना ली कि मैं मैनेजर के कमरे में बैठा था। वो सब कुछ बातें जो उन्होंने कही वो मैंने आपको बता दी। अब हरीम मेरे साथ मौजूद होंगी, हरीम से हम सवालात करेंगे, वो सवालात जो अभी तक किसी ने नहीं किए। मैं आपको एक्सक्लूसिवली ये कह रही हूँ, वो सवालात जो किसी और ने नहीं किया, वो वीडियोस जो आपने अभी कहीं और नहीं देखी, वो अभी मैं आपको अपने इस प्रोग्राम के दौरान दिखाऊंगी। आप जरा ये वीडियो देखें और उसके बाद हम गुफ्तगू करते हैं हरीम से और बातें पूछते हैं कुछ और जो आपने कहीं और नहीं सुनी। कल की मैंने आने की कर दी है, वापसी की आपकी या मुल्तान की कर दूंगी या डायरेक्ट कर दूंगी, जिधर का बोलेंगे। कल की एजेंट ने कर दी है, अभी वो मुझे भेजता है टिकट, कल की कंफर्म हो गई है। अच्छा चलो, अब जनाब आपको पेशानी को पोसा देते हुए इजाजत, और 50,000 रुपीज आपको मिलेंगे, ठीक है, इस शो के। अच्छा, आने जाने का टिकट। मैंने आपको वो अपना चेक जो है ना उसका फोटो स्टेट भी भेज दिया है। चेक सो भाई आप कैश ले लीजिएगा, मैं आपको दूंगी, आते साथ पहले आपको कैश दूंगी, फिर आप प्रोग्राम में जाना। आप सिर्फ कैश दोगी बस? 50,000 कैश दूंगी और आने जाने का टिकट। उसके अलावा कुछ नहीं दोगी? उसके अलावा चले मैं एजेंट ने कंफर्म कर दिया, अभी मुझे भेजते हैं ना, तो मैं आपको टिकट सेंड करती हूँ, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि आपने कलमा शरीफ पढ़ा है ना? जी मैंने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप जरा ज़बान निकालो। चलो अल्लाह के सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ सवालात आपसे कर लेते हैं क्योंकि अभी इतने चैनल्स के ऊपर आपने इंटरव्यू दे दिए कि वी डोंट नीड टू रिपीट एवरीथिंग वंस अगेन, दोबारा वही सारी बातें हम दोहराएं। मैं मुख्तसरन अपने ऑडियंस को बता ही दूंगी कि बेसिकली उस दिन हुआ क्या था। जरा हम क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं बिकॉज द मेन क्वेश्चंस मेरे जहन में है और जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत से सवाल लिख के दिए, जो मैंने आपकी लास्ट एक वीडियो की जिस पर आपने वो सारा वाक़या बताया, थप्पड़ मारने वाला, वो सब कुछ। तो एक तो सबसे पहले ये बताएं, आपने कुछ प्रूफ भी मुझे दिए, वो भी हम अपने ऑडियंस को भी दिखाते हैं आगे चल के, कि मुफ्ती अब्दुल कवी जो है वो कहते हैं कि मुझे ना कोई टिकट दिया गया, ना मैं इनके साथ गाड़ी में बैठा। वो तो चले अभी हम ऑडियंस को दिखा देंगे। पहले मुझे ये बताएं कि वो कमरा किसका था, ये मुझे सबसे पहले, क्योंकि वो कहते कि कमरा मैनेजर का था, मैं उसके कमरे में बैठ के चाय पी रहा था। मैं जी इनको सारी बातें झूठ बोल दी हैं। उस गेस्ट हाउस में मैंने इनको ठहराया था, इनको मैं अपने घर नहीं लेके जा सकती थी क्योंकि कराची के अंदर मेरा अपना घर है, लेकिन मैंने इनको घर के अंदर नहीं ठहरा सकती थी और ऐसे में अपने किसी भी गेस्ट को अलाउ नहीं है कि मैं घर में ठहराऊं। मैंने इनको गेस्ट हाउस के अंदर ठहराया था, ये मेरे गेस्ट थे, तो इनको बुलाना, वो सारे प्रूफ मैंने आपको दिए। ऐसा करूंगी मैं आपको होटल बुकिंग भी सेंड कर दूंगी। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताया ना, वो जो कह रहे हैं कि वो मैनेजर का कमरा था, वो मैनेजर का कमरा था या इनका अपना कमरा था? मैं आपसे एक अर्ज करना चाह रही हूँ कि अभी तक जितनी मुफ्ती साहब ने झूठ बोले हैं सारे, मैंने हर चीज का आपको सबूत दिया कि ये देखें मेरे साथ गाड़ी में बैठे हैं, ये देखें ये इनका टिकट है, ये देखें ये इनका चेक है। मतलब तो आप मुफ्ती साहब की बात पे कैसे मतलब कैसे आप यकीन कर सकते हो, जो अभी तक एक बात भी उन्होंने सच नहीं बोली, तो आप कैसे उनकी इस बात को जो है तो सच मान सकते हैं। जितनी भी बातें झूठ बोली हैं, जितनी भी बातें वो की हैं, वो उनके मैं आपको प्रूफ दे चुकी हूँ। और जिस होटल में मैंने उनको ठहराया है, मैं ऐसा करती हूँ वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकाल के और वहाँ की रिजर्वेशन और वहाँ पे एंटर होने की टाइमिंग भी आपको ले देती हूँ। अच्छा चलिए ठीक है। कर देती हूँ। ये बताइए बाकी सब ये जो आपको सेंड कर दिया। हाँ ठीक है, वो अभी मैं दिखा भी दूंगी, मैं अभी दिखा भी दूंगी। मुझे ये बताइए जो पूरा एपिसोड है जिसमें आप उस कमरे के अंदर हैं और वहां पे थप्पड़ मारा है, मेरे ख्याल से वो जो आपके साथ आपकी कजन है उन्होंने थप्पड़ मारा है, आपने वीडियो बनाई है, तो आप लोग उस कमरे में कर क्या रही थी? आप वहां पर गई थी सिर्फ थप्पड़ मारने के लिए या वहां पे बातचीत हो रही थी? नहीं बिल्कुल थप्पड़ मारने के लिए नहीं। उसी गेस्ट हाउस में मैंने उनको ठहराया हुआ था, वहां से उनको मैं पिक करके शो पे ले गई थी और वहां पे मैंने वापस आके इनको ड्रॉप किया था। और जब मैंने वापस इनको ड्रॉप करा
تو انہوں نے پہلے مجھ سے یہ جو مطالبہ کیا تھا کہ تم رات کو میرے ساتھ رکو گی، میں بہانہ کر کے نکلی تھی. میں نے کہا نہیں ایکچولی میں تھوڑا بزی ہوں، میں واپس آؤں گی، آپ ویٹ کریں. میں نے کہا کہیں یہاں سے بھاگ نہ جائیں یا ڈر کی وجہ سے کہیں چلے نہ جائیں. پھر میں نے ان کو کال کر کے کہا، میں نے کہا میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی ہوں لیکن انشاءاللہ میں آؤں گی. پھر میں نے شو کیا، صبح ہوا اور شو کا ٹائم سٹارٹ ہوا. میں نے ان کو پک کیا، میں نے کہا واپسی پہ ہم آئیں گے اور جہاں پہ بیٹھیں گے گپ شپ کریں گے. پھر واپسی پہ جب شو کا مطلب شو اینڈ ہوا، پھر میں وہاں چینل سے میں اس شو کی ہوسٹ تھی. پھر میں نے ان کو اپنی گاڑی میں پک کر کے جب واپس لے کے آئی، میں نے ویٹر سے چائے منگوائی اور وہ بیٹھے ہوئے تھے. اور اسی وقت انہوں نے جب فزیکلی حملہ آور ہوئے تو پھر میں نے ویسے بھی ان کو مانا تھا کیونکہ انہوں نے جس طرح کی غلیظ باتیں، غلیظ گفتگو وہ سب کچھ کیا تھا. اور جو مجھے کچھ پرسنلی وہ بھی تھا کہ جو انہوں نے مجھ سے پہلے ایلیگیشن لگائے تھے اور جھوٹی اور بے بنیاد باتیں کی تھی، وہ سب باتیں بھی تھیں. اور تیسرا یہ جو اسلام کے پیروکار بن کے ایک منافقت کا لبادہ اڑا تھا، بہت ساری باتیں. لیکن ہم نے وہاں کا ویٹر بھی گوایا کہ ہم نے پہلے ان کو جوتوں سے بہت مارا. جب میں نے دیکھا کہ ان کی زمین میں ذرا برابر اثر نہیں ہو رہا ایک بندے کو ہم مار رہے ہیں، ایک بندے کو ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ ہنس کے جب میں نے اس کو جوتوں سے مارا، اس نے کیا کہ سائڈ سے اپنا موبائل اٹھایا اور بیڈ پہ بیٹھ کے موبائل دیکھنے لگ گیا. ٹھیک ہے. پھر میری اچھا کزن آئی یعنی مجھ کہ سے جو تھپڑ مارنے کا ایپیسوڈ ہوا ہے حریم، آپ یہ کہہ رہی ہے اس سے پہلے یہ جوتے بھی کھا چکے ہوئے تھے، جوتے شوتے پٹ چکے ہوئے تھے؟ اس سے پہلے میں جوتوں سے ان کو مار رہی تھی. اس بات کی گواہ میری کزن اور وہاں کا ویٹر ہے. اور میں اتنا ان کو مار چکی تھی کہ ان پہ کوئی فرق نہیں پڑا کہ ان کو جوتے پڑنے. ایسا کیوں ہوا تھا کہ آپ کو ان کو جوتوں سے مارنا پڑا تھا؟ ایسا یہ ہوا تھا کہ بہت ہی غلیظ قسم کی انہوں نے حرکت کی تھی. انہوں نے جیسے ہی مطلب ویٹر چائے لے کے آئے، میں ان کو چائے پیش کرنے لگی تو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے، ایک ہاتھ سے میری کزن اور یوں کر کے تو مطلب ایک نازیبا حرکت کرنے کی کوشش کی اور فزیکلی ٹچ کیا تو اس پہ میں نے ان کو مارا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے پورا پلان کیا ہوا تھا؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ میں نے ان کو خود بلایا، پیسے دے کر بلایا، 50,000 روپے ساتھ میں ان کو جی ٹکٹ بھی دیا، جی ایک بالکل. ریکارڈنگ بھی آپ کی تھی، آپ نے بتایا نا. تو یہ جی بتائیں کہ آپ نے پہلے پلان کیا ہوا تھا کہ انٹرویو کرنے کے بعد میں نے ان کو چپیڑے چپیڑے لگانی ہے؟ یہ میں سب نے کچھ اس سوچا ہوا بات تھا؟ میں نے یہ سب کچھ اس لیے سوچا ہوا تھا. میں نے کہا تھا یہ پہلے بھی مجھ سے معافی مانگ چکے ہیں، پہلے بھی میرے اوپر جھوٹ بول لیا اور ان کی جھوٹوں کو جب میں نے بے نقاب کیا تو انہوں نے مجھے بیٹی کا معافی مانگی اور یہ سب کچھ کہا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود ہر شو میں جاتے ہیں حریم شاہ یہ حریم شاہ یہ. مطلب آپ لوگ مجھے دیکھیں، جب میں نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو میں پبلک کے سامنے کرتی ہوں، جب میں نے کرنا ہوتا ہے میں بہت اسٹریٹ فارورڈ وے یوز کر کے کرتی ہوں. مجھے منافقت نہیں آتی، میں ہر چیز کو وثوق اور ثبوت کے ساتھ کرتی ہوں. ان لوگوں کو ضرورت ہی کیا ہے کہ ہر شو میں جاتے ہیں، میرا نام لیتے ہیں اور ہر شو میں جا کے میرے اوپر غلط باتیں، غلیظ باتیں، اور مطلب ان کی باتوں کی وجہ سے میرے میڈیا ٹرائل ہوتے ہیں اور ان کی باتوں کی وجہ سے مجھے تذلیل سہنی پڑتی ہے. کبھی شو میں جائیں تو حریم شاہ میرے نکاح میں، کبھی شو میں جائیں تو حریم شاہ کو میں نے یہ کر لیا، ہاں کبھی شو میں یہ جائیں میں تو کہا تھا کہ مبشر عثمان کے شو میں کہا تھا کہ آپ ان کے جی نکاح میں ہیں. مبشر لقمان جنہوں نے مجھ پہ جھوٹا چوری کا الزام لگایا. لیکن مجھے الحمدللہ کہ جو فیصلے سنانے والے تھے انہوں نے باعزت بری کر دیا اور اداروں نے ان کی اس بات کو پروو کیا کہ وہ ایک بہت بڑے لائر ہیں اور انہوں نے جھوٹا ایلیگیشن مجھ پہ لگائے. اور مبشر لقمان نے اپنے چینل پہ بیٹھ کے میرے خلاف بہت بہت باتیں کی کہ میں باہر کی پتہ نہیں انڈیا کی ایجنٹ ہوں اور یہ وہ. خیر یہ باتیں تو مبشر لقمان جب تک پروو نہیں کریں گے ان کو بھی میں چھوڑوں گی نہیں. ان کو بھی میں بہت اچھا سبق سکھاؤں گی اور ان کی جتنے بھی انہوں نے مجھ پہ ایلیگیشن لگائے ہیں ان کا بھی میں انتقام اور بدلہ لیگل طریقے سے بھی لوں گی. کیونکہ پہلے ان کو حق تھا، وہ عدالت میں گئے، وہ جج کے پاس گئے، وہ پولیس کے پاس گئے، انہوں نے اپنے ہتھ کنڈے سارے استعمال کیے. جب ہمارے رسپیکٹیبل اداروں نے، میں اپنے اداروں کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں اور میں اپنے تمام اداروں کو سلام پیش کرتی ہوں، سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ اس جتنے بھی انہوں نے ایلیگیشن لگائے اس کی نوعیت تک پہنچے، ان کو پرکھا، ان کو آبزرو کیا، ان کو اینالائز کرنے کے بعد مجھے بری کیا اور میرے حق میں فیصلہ اچھا آیا. لیکن اچھا حریم مجھے یہ انہوں نے بتائیں، تو بہت مجھے یہ سارے مجھ بتائیں. پہ جھوٹے الزام لگائے تھے نا. ہاں ٹھیک ہے. لیکن چلے میرے اس پہ سوال کرنے میں بات آؤں گی. میں واپس عبد القوی کی طرف آتی ہوں ذرا کہ عبد القوی جو ہے یہ بار بار آپ کے، میں اسے شاید لفظ غلط نہ استعمال کر جاؤں، کہ ٹریپ میں کیسے آ جاتے ہیں جب ان کو پتا ہے کہ سب ریکارڈ ہو جائے گا؟ انہیں پتا ہے کہ اب یہ کہتے ہیں انٹرویو ایک جگہ دے رہے تھے تو کہتے ہیں کہ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ نہ ہو پروگرام سے پہلے یہ کچھ وائرل کر دے گی، نہیں یہ کچھ وائرل میری کر دے بات گی. سنیں، تو یہ کیسے میں آپ کو پتا بتاتی کیسے ہوں. کرتی ڈرے ہوئے ہے؟ تھے، بہت ڈرے ہوئے تھے. جب گاڑی میں تھے مجھے کہتے ہیں آپ کے موبائل کتنے ہیں، تو میرے ہاتھ میں جو 2 موبائل تھے میں نے ان کو دے دی. میں نے کہا یہ اپنے پاس رکھو. ٹھیک ہے. اور جب ہم کمرے میں بھی انٹر ہوئے تو کہتے ہیں میرے موبائل بھی لو اور اپنے موبائل بھی وہ سامنے جائے نماز کے پیچھے جا کے رکھو. اور اس کو نہیں پتا کہ ہم نے بیٹو اپنے ساتھ میں لائے ہوئے
اور میں نے ویٹر کو کہا تھا کہ تم نے آل ٹائم ریکارڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے. ہم نے اس کو فون تھمایا ہوا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے ہمارے موبائل بھی لیا اور میں نے ان کو ٹرسٹ میں لینے کے لیے بڑے اپنے بیوقوف موبائل نکلے بھی پھر دیا. عبدل کبھی تو ہے، عبدل ان کو کبھی تو بڑے بیوقوف نکلے. ہاں ان کو ٹرسٹ میں لینے کے لیے میں نے اپنے دونوں سیل ان کے حوالے کیے. ان کو ٹرسٹ میں لینے کے لیے میں نے اور میری کزن نے کہا یہ دیکھیں موبائل ہمارے وہ پڑے ہوئے ہیں، چلیں پرسنلی گپ شپ کرتے ہیں. اچھا آپ بتائیں، اچھا جس پارٹی میں آپ ہمیں انویٹیشن دے رہے ہیں اس میں کیا ہوگا، اچھا آپ بھی یہ کرتے ہیں، اچھا آپ کی بھی وہ ساری نازیبا قسم کی گفتگو آپ سن لیں اور یہ جو حرکات و سکنات کی جو بھی ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم لوگ آپ نے خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے مشن میں کامیابی دی اور ہم وہ ساری چیزیں ریکارڈ کر سکیں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھا، میں آپ کو گاڑی والی ویڈیو بھی سینڈ کی کہ میرے ساتھ ہی ہاں گاڑی پھر میں بیٹھے ابھی ہوئے ہیں سب دکھاتے کچھ. ہاں جی. ہیں، دیکھیں تو گے مطلب ابھی. ہر ہاں بات جھوٹ اور وہ کیا. تو میرا مطلب مقصد بنیادی یہ ہے کہ یہ منافق ہیں، یہ ابلیس ہیں، یہ جھوٹے ہیں. چلیں جیسے میں نے اس آپ کے کو کیا مقصد حاصل ہوا اس سے؟ آپ نے اپنا بدلہ لے لیا یا کوئی اور مقصد بھی تھا؟ جی دیکھیں میں نے اپنا بدلہ تو مجھے لینا ہی تھا، کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے میرا میڈیا ٹرائل ہوا تھا. مفتی عبدالقوی، مبشر لقمان، جنہوں نے میرے اوپر بہت ایلیگیشن لگائے. دیکھیں میں مفتی پہ ایلیگیشن لگاتی ہوں، میں پروف دوں گی نا کہ میں مفتی پہ ایلیگیشن لگائے، میرے پاس یہ پروف ہے. انہوں نے جو ایلیگیشن لگائے ان کے پروف یہ پبلک کو دیں، یہ میڈیا کو دیں. میں اگر انڈیا کی ایجنٹ تھی، مجھے بولا گیا نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے مجھے بولا گیا انہوں نے اس کے ثبوت دیں، اس کے وثوق دیں، اس کا سی ڈی آر دیں، اس کی کال ریکارڈنگ دیں. میں ان کے سی ڈی آر، ان کی کال ریکارڈنگ، ان کے پروف، ان کی لوکیشن سارا کچھ آپ کو دے سکتی ہوں کہ یہ واقعی یہاں ہوا، اس معاملات کی نیت پہ ہو، یہ سب کچھ میں پروف دے سکتی ہوں. کیونکہ میرے الزامات سچے ہیں. انہوں نے مجھ پہ جھوٹے الزام لگائے، ان کو میں چھوڑوں گی نہیں. ان کو میں بہت اچھا سبق سکھاؤں گی. الحمدللہ میں پاکستانی شہری ہوں اور مجھے اپنے پاکستان، اپنے وطن سے بہت پیار ہے. اور میں ان کی طرف بکی ہوئی نہیں ہوں، یا میں اپنے ٹی آر پی کے لیے جھوٹی باتیں کبھی بھی اچھا کسی پہ نہیں کروں ٹھیک گی. ہے، چلیے درست. اچھا حریم، دو سوالوں کے جواب اور دیں، کیونکہ دو چار باتیں جو لوگ کہتے ہیں، میں لوگوں کے سوال آپ سے کر رہی ہوں. جی ایک جی لوگ یہ بولیے. کہتے ہیں کہ آپ اور عبدالقوی جو ہے وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں اور یہ پبلسٹی اسٹنٹ ہے. یہ میرے جو اپنے ویورز ہیں ان کے کامنٹس تھے. What do you say؟ اچھا دیکھیں میں پبلسٹی اسٹنٹ کیا اور کیا پبلسٹی ہوگی، فیمس تو میں ہوں الحمدللہ. ایک پاکستان کے اندر نہیں، میں ٹک ٹاک کی واحد وہ سٹار ہوں کہ جس کے 6 لاکھ جب ہوئے تھے تو میں پاکستان کے، ساؤتھ افریقہ اور 3 بڑے کنٹریز کے اندر سے ایوارڈ لے کے آئی تھی. جب جس کے 6 لاکھ تھے اور میں باہر گئی تھی اور مجھے ایک بہت بڑی کمپنی نے اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنایا تھا. اور اس کے بعد لوگ ٹک ٹاک کا اگر نام کسی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، کسی کو ٹک ٹاک کا بانی کہا جاتا ہے، تو وہ میں ہی ہوں. آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں اور ان چیزوں پہ میں کوئی وہ نہیں کرتی، اتراتی نہیں ہوں. اور ان چیزوں میں مجھے اترانے کی ضرورت بھی نہیں، کوئی پراؤڈ کرنے والی بات بھی نہیں ہے، غرور کرنے والی بات بھی نہیں ہے. اور انسان کو غرور کرنا بھی نہیں چاہیے. ہمیشہ انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بالکل اپنے شکر ادا اوقات سے کرنا باہر کے چاہیے. کوئی جھوٹ نہیں ہاں ہے، جی. لوگ غلط تو کہتے ہیں. پبلسٹی اسٹینڈ اگر ہو تو یہ پبلسٹی کی بات نہیں ہے. پبلسٹی اسٹینڈ کیا ہوگا؟ اگر میں نے ایک منافق انسان کو بے نقاب کر دی، اس کو لوگ پبلسٹی اسٹینڈ کہتے ہیں تو کہتے رہے. مجھے لوگوں کو اچھا، میں دو کسی چار قسم کی لوگوں کوئی نے صفائی اور نہیں سوال دیتی. کیا حریم، انہوں نے کہا کہ حریم کی قندیل بلوچ کا بدلہ تو نہیں لے رہی؟ دیکھیں قندیل بلوچ کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور اس بندے نے کچھ اور باتیں کی ہیں، وہ بھی میرے پاس ریکارڈ ہیں کہ اس نے کہا بس چھوڑیں اللہ. دیکھیں جب کوئی مردہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے نا، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ کسی مردہ کو برا بلا نہ کہیں، کسی مردہ کے پیچھے بات نہ کریں. تو میں اس حدیث کا رسپیکٹ کروں گی اور میرے نالج میں وہ حدیث، میں اس پہ عمل پیرا ہوں گی. اور میں یہی کہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قندیل بلوچ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ان کو میں ڈسکس نہیں کروں گی. انہوں نے ان کے بارے میں بہت نازیبا باتیں کی ہیں، لیکن میں ان کی طرح جاہل نہیں ہوں. میں یہاں ان کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گی. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال کا جواب دے دیں، کیونکہ یہ تو ٹاپک ٹھیک ہے کور ہو گیا. آپ نے کہا، آپ نے پروف بھی دیے، وہ پروف بھی میں ابھی چلاؤں گی. صرف مجھے یہ بتائیں، دو چار سوال چھوٹے چھوٹے. فاروق ستار جو ہے نوٹی گرل آپ کو کہتے ہیں، پھر انہوں نے کہا میں ہاں تو یہ جانتا ہی بات نہیں بھی تھا. سچ تھی، آپ کو پتہ ہے یہ بات بھی سچ ہے. یہ بات بھی سچ ہے. یہ پرسنل انہوں نے جب میں ان سے ملی تھی تو انہوں نے کہا آپ بہت شرارتی ہیں، اور آپ کا یہ دیکھیں نمبر میں نے نوٹی گرل سے سیو کیا ہوا ہے. یہ والی بات سچ تھی اور میں نے سچ کی تھی. میں کوئی بات جھوٹ نہیں بولتی، جو مجھے بولنا ہوتا ہے سچ بولتی ہوں. تو میں نے وہ بات سچ کی تھی، میں نے جھوٹ نہیں بولی تھی، چاہے اس پہ لوگ آپ کو بلیو اچھے سے کریں یا نہ جانتے تھے، کریں. اچھے سے جانتے تھے. میرا مطلب 6 منتھ ہماری آپس میں فون کنورسیشن تھی. اس کے بعد جا کے میری ملاقات ہوئی تھی ان کے ساتھ کراچی. ٹھیک ہے. بس آپ نے جو ہے وہ شیخ رشید صاحب، ان کے اوپر بھی کوئی کامنٹ کر دیں. آپ نے ان کو تو سنا بھائی کہہ دیا. ہاں جی.
میں نے اس لیے کہ جہاں جائیں تو عوام کے وہ تو میں نے کہا بائک ہے کہ جان چھڑا دوں بس. چلے ٹھیک اوکے تھینک یو سو مچ قندیل کے حریم بہت اوکے جی، شکریہ بہت اچھا لگا اللہ آپ سے بات کر کے. ویسے بھی میں آپ کو دیکھتی رہتی ہوں اور میں آپ کو کہ یوٹیوب چینل پہ اکثر آپ کو ایکٹیو دیکھتی ہوں. بڑا اچھا لگتا ہے آپ کا بولنے کا انداز اور وہ. اور جو میں خود آپ کی فین. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. فی امان اللہ. اوکے اوکے اللہ حافظ اوکے اللہ حافظ.